अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, आज बड़ा ही अफसोसनाक एक वाक़या मरी में हुआ है, जहां पे शदीद बर्फ़बारी के बायस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सयाह वहां पे मौजूद थे। लाखों के करीब गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी और रात को तकरीबन कोई वफाकी वज़ीर दाखिला साहब का कहना है कि 17 से 19 अफराद हैं जिनकी हलाकत हुई है, और ये हलाकत सर्दी से ठिठर कर लोगों की हुई है। कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई ऐसा और कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ जो इसकी वजह बना है। तो एक बड़ा ही अफसोसनाक ये जो है सूरत हाल है इस वक्त मरी में। और मरी इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 1 घंटे की हार्डली ड्राइव पे है। तो वहाँ पे ये जो नाकामी है अपना गवर्नमेंट की, और उसके बाद लोगों का एकदम से वहाँ पे उमड़ आना, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। तो आज हम अपना पूरा प्रोग्राम इसी सिचुएशन पे कर रहे हैं कि ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, इस पे जो है जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। और आज वफाकी वजीर दाखिला साहब जो आके बयान दे रहे हैं, आज से 3-4 दिन पहले ये सूरत हाल बन रही थी जब लाखों गाड़ियां वहां पे एंटर हो चुकी थी। तो उस वक्त हुकूमत को इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ, और आज जब ये हलाकतें हो गई, ये खबर सामने आ गई, उसके बाद शेख रशीद साहब जो है बयानात भी दे रहे हैं और वहाँ पे पहुँच भी गए हैं और कार्रवाइयों का जायज़ा भी ले रहे हैं। फाद साहब, बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल। मेरा ख्याल में पहली दफ़ा, मुझे याद नहीं पड़ता कि इससे पहले ऐसी सिचुएशन डेवलप हुई हो कि लोग गाड़ियों में हों, फैमिलीज गाड़ियों में हों, और वहाँ पे उनकी जो है वो हलाकत हो जाए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए वकास, ये आप इसको जिस पहलू से, जिस जाविये से भी देखें, ये बिल्कुल समझ से बालातर है कि ये मरी जैसी जगह पे कैसे हो सकता है। यानी देखिए, पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा हो तो ये एक यानी कि नाकाबिल यकीन बात है, क्योंकि हमारे यहाँ हर तरफ जो है वो हुकूमत का प्रेजेंस तो सारे पाकिस्तान के हर कोने में है। रेस्क्यू सर्विसेज भी हैं, दीगर मामलात हैं, पुलिस है, इमरजेंसी सर्विसेज हैं। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद से 1 घंटा दूर इस तरह का मामला होना और जानों का ज़िया होना, अभी फिगर्स आ रहे हैं, अभी तो सूरत हाल हमें और कुछ देर में क्लियर होगी, लेकिन 15 हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, 22 हो, एक जान भी हो, वो यानी कि अनफॉरगिवेबल है कि ऐसी चीज हो जाए। मैं आपको बताऊं वकास, मुझे जब से मैंने ये सुना है, मुझे यानी इतनी एक अफसुर्दगी छाई हुई है कि ये हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। यानी ये तो एक ऐसी चीज है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कोई इंतजामिया, कोई गवर्नमेंट इतना गफलत का मुजाहरा कर सकती है कि आप चले, हम उस पर भी बात करते हैं कि ये इसमें क्या फेलियर है, लेकिन पहले आप जरा सिर्फ ये समझिए कि ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि जी 20 लोग या 22 लोग जो हैं उनका इंतकाल हो गया, वो किस तरीके से हुआ है। जी, ये अफसोसनाक है। यानी आप देखिए कि आप खुद अगर उसको अपने जहन में वो तस्वीर लाएं तो आप लरज़ जाते हैं। खवातीन हैं, बच्चे हैं, मर्द हैं, गाड़ियों में फंसे हुए हैं। और यानी कि वही जो मैं बात कर रहा था कि ये वो जगह है कि हर रोज आए दिन आप सुबह जाते हैं, शाम को वापस आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उन सड़कों पे आप गाड़ी में फंसे हुए हैं और उस सर्दी की वजह से आपकी जान जा रही है। आप सोचें, आपके साथ फैमिली है, आपके साथ बच्चे हैं, आपकी बेबसी का आलम आप सोच सकते हैं। आजकल का जमाना ये है, क्योंकि 50 साल पुरानी बात तो नहीं है, मोबाइल फोन्स हैं, कम्युनिकेशन है, सबको पता है क्या हो रहा है। बर्फबारी कोई एकदम तो नहीं हुई है। इन हालात में इस तरह का सानिया पेश आना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो है वो एक डिजास्टर पाकिस्तान में नहीं हो सकता। लेकिन मैं उसको, देखिए, डिजास्टर तो वो होता है जो एक नेचुरल डिजास्टर हो जाए, ये वो नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुजरिमाना गफलत है। हमें इसको बिल्कुल ये क्लियर किया, ये अवॉइडेबल था। इससे ये तमाम जानें बच सकती थी बिल्कुल, अगर हुकूमत ने, इंतजामिया ने अपना काम सही किया होता। तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। मैं तो ये बिल्कुल, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये पाकिस्तानियों के साथ जुर्म हुआ है। सही है। इस पे हम लेटेस्ट भी बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा हैं शकील करार साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। शकील साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। ये बताइएगा कि 2-3 दिनों से बातें चल रही थी कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश हो गया है और गाड़ियाँ लाखों की तादाद में वहाँ पे पहुँच चुकी हैं। तो उस वक्त जो सिचुएशन डेवलप हो रही थी,
हुकूमत ने उस वक्त उस पर किसी किस्म का कोई कंसर्न शो नहीं किया। आज एकदम से वफाकी वजीर दाखिला साहब आए, वो भी उस वक्त के बाद जब 17 से 19 का उन्होंने फिगर दिया कि हलाकतें हो चुकी हैं। तो क्या इससे पहले हुकूमत ने इस हवाले से कोई बयान या कोई स्ट्रेटजी नहीं दी हुई थी? देखिए, कोई ऐसी हालत है एडवांस में सिर्फ इतना अलर्ट जारी किया जाता रहा कि बड़ी रश बढ़ रहा है और रोजाना की बुनियाद पर फिगर जारी हो रहा था कि कितने गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं और कितने अफराद मरी आ चुके हैं, और अलर्ट ये जारी हो रहा था कि गैर जरूरी तौर पर मरी का सफर ना करें, जिस तरह मोटरवे पुलिस अमूमन जारी करती है जब फोग का वक्त होता है तो उसमें अलर्ट जारी किया जाता है कि ये इलाका फोग की वजह से बंद है तो गैर जरूरी सफर ना करे। लेकिन ये अचानक इसलिए भी हुआ, वहां के मकामी लोग बता रहे हैं कि क्योंकि बर्फबारी ज्यादा हुई और उसके बाद जब मुख्तलिफ शहरों से आने वाले सियाह वहां पहुंचे तो मुतअद्दिद गाड़ियों में जो है वो जो चेन लगानी पड़ती है टायरों पे वो नहीं लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ियां उनकी बर्फ में फंस गई और वहां से बगैर चेन के गाड़ी को निकालना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा, इसलिए उनको मुतअद्दिद फैमिलियों को गाड़ी में ही रात को रहना पड़ा। अभी तक जो इसका जहाबाग हुए हैं 21 अफराद की लिस्ट सामने आई है रेस्क्यू काम की तरफ से, जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, और सामाद पुलिस का जो एएसआई है उसकी फैमिली के 8 अफराद, उसमें अलिया और 6 बच्चे, 4 बेटियां और 2 बेटे बताए जा रहे हैं। तो ये तमाम वो लोग हैं जो गाड़ियों में रात गुजारना पर मजबूर हुए और कम्युनिकेशन का निजाम नहीं था रास्ते, क्योंकि बर्फ पड़ी थी और गाड़ियों की बर्फ में फंस चुकी थी। अभी भी इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जो गाड़ियां हैं फंसी हुई हैं बर्फ में, उनको निकालने के लिए रेस्क्यू काम को उस जगह पहुंचने भी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रश बन चुका है, सड़कें खुली नहीं है, काफी रश है, तो रेस्क्यू काम को और हैवी मशीनरी को वहां तक पहुंचाना काफी दुश्वार गुजार हो चुका है। लेकिन शकील देखिए, मैं अभी हम यही बात कर रहे थे कि ये चले एक जब तो सानेहा हो गया उसके बाद तो हमें हमेशा अभी हमें फुर्तियां नजर आ रही हैं, यानी वजीर चाहे वजीर दाखिला हों, चाहे वो वजीर आला हों, चाहे वो दीगर लोग हों, अब सुबह से सबकी फुर्तियां आप देखें, तेजियां देखें। कोई कह रहा है जी हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, कोई कह रहा है कि जी हम अब जो है वो फौरी इमदाद पहुंचा रहे। अब तो जो सानिया होना था वो तो हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इन मामलात को देखते भी हैं और इंतजामी जो यहाँ पे उमूर है उन पर भी नजर रखते हैं, कि ये तो एक जिम्मेदारी बनती है। देखिए, ये बर्फबारी जो शकील होने जा रही थी, ये महकमा मौसमियात पहले बता चुके थे कि ये एक इस तरह का एक वेव आ रही है, पहली बात। दूसरा, जो इंतजामिया होती है उसको ये मालूम होता है कि कितना ट्रैफिक जा सकता है, कितना जाएगा और कितनी कैपेसिटी है। यानी सिर्फ अलर्ट जारी करना तो काफ़ी नहीं है। अगर इंतजामिया को ये मालूम है कि एक सर्टन नंबर से आगे अगर गाड़ियां मरी में दाखिल होंगी तो वहां पे ये मसला खड़ा हो जाएगा, वो रस्तों को बंद भी कर सकते हैं। तो क्या ये मिस कैलकुलेट हुआ है, ये मिस जजमेंट हुई है, ये इंतजामिया और हुकूमत जो है वो ये समझ नहीं पाई कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ऐसे हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जो मकामी इंतजामिया थी मरी की वो सूरत हाल का बार वक्त तदराक नहीं कर पाई और वो तवक्को नहीं कर पा रही थी, या उन्होंने बर वक्त दामाद नहीं की। इस मामले में तो अभी तक किसी भी महकमे की जानिब से, किसी हुकाम की तरफ से कोई इंक्वायरी आर्डर भी नहीं हुई है कि इसकी तहकीकात की जाए कि इसमें कौन से महकमे के कौन से लोग जिम्मेदारान हैं जो इस गफलत का जिम्मेदार है कि इतने 21 अफराद जो है वो जहां बात हुए हैं और अभी भी हजारों लोग मरी में फंस चुके हैं। तो वो क्यों नहीं बर वक्त किया जाता रहा? इससे पहले गुज़श्ता बरस नारायण कागान में भी ये सूरत बनी थी कि बर्फबारी के बायस सैकड़ों गाड़ियां और उसमें हजारों अफराद फंस के रह गए थे 3 दिन तक, और वहां पर कम्युनिकेशन मोबाइल नेटवर्क जो है वो बंद था और पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका था। तो इसी सूरत हाल पर अभी तक किसी भी पंजाब हुकूमत या मरी की इंतजामिया की तरफ से कोई भी इंक्वायरी का हुक्म जारी नहीं हुआ है कि इंक्वायरी की जाए कि इसके जिम्मेदारान कौन है, क्योंकि ये तो हर साल होता है। अगर बर्फबारी ज्यादा हो गई थी तो उससे तो जरूरी था कि पहले से ज्यादा इंतजाम होते ताकि ये सूरत हाल पैदा ना होती, ऐसी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। लेकिन अभी तक किसी की तरफ से कोई इंक्वायरी का हुक्म जारी नहीं हुआ है। अच्छा शकील, जरा हमारे साथ रहेगा, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा इसी पे बात जारी रखेंगे। वकास देखिए, ये नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है।
دیکھیے ہمارے پاس یہ ریسکیو کے اور ڈیزاسٹر کے ہمارے پاس کتنے ادارے ہیں. جی بالکل. این ڈی ایم الگ ہے, پی ڈی ایم الگ ہے, حکومتی جو انتظامیہ ہے وہاں کی لوکل جو اے سی ہو گیا, ڈی سی ہو گیا, پولیس ہو گئی, دیگر ہو گیا. ان سب کا کام کیا ہے؟ یعنی یہ لوگ ہم سے تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں مجھے بتائیں. ان کا کام, ان کا بنیادی کام ہے پاکستان کی عوام کی, شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. سیفٹی اور سیکیورٹی سے آگے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں, باقی چیزیں بعد میں آتی ہیں. اگر یہ لوگ یہ کام بھی نہیں کر سکتے, اگر نالائکی کی وکاس یہ انتہا ہو گئی ہے کہ پاکستانی خواتین بچے مرد رات میں ٹھٹر کر مر رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر کیا بات رہ جاتی ہے؟ یہ دیکھیے یہ اتنے یہ انہوں نے کروڑوں کے ان کے پاس بجٹس ہوتے ہیں, ان کے پاس تمام تر وسائل ہوتے ہیں, سارے سال یہ ہر وقت ان کی ڈیمانڈز ختم نہیں, ہمیں گاڑیاں دے دیں, ہمیں یہ دے دیں, ہمیں وہ دے دیں, ان کے نخرے ختم نہیں ہوتے. اور وہ سارا کچھ لینے کے بعد اگر 17-20 پاکستانی ٹھٹر کر سڑکوں پہ مر رہے ہیں تو ان لوگوں کو پھر ان دفتروں میں کیا تالے لگا دیں ہم؟ یعنی یہ شکیل بات درست کر رہے ہیں. دیکھیے اب پتہ ہے کیا ہوگا, اب یہ شروع ہو گیا. یہ ہماری سرکار کی نالائکی اور مجرمانہ غفلت جب یہ کرتے ہیں, اور ہمیشہ کرتے ہیں, شکیل صحیح کہہ رہے ہیں, یہ پہلی بار نہیں ہوا. ان کا ایک ایس او پی بنا ہوا ہے کہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنا. اب یہ شروع ہو گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. ہم نے جی اتنی چیزیں اب بھیج دی, اتنے ہم نے ایمرجنسیاں ڈکلیئر کر دی, اتنے ہم نے مذمتی بیان جو ہیں وہ جاری کر دیے, اتنے ہم نے نفری جو ہے اس کو وہاں پہ ڈپلوائے کر دیا, اتنے کمبل, اتنی ادویات, اب یہ ہمارے اوپر اس انفارمیشن کا یہ سیلاب ڈالیں گے تاکہ کوئی یہ نہ پوچھے کہ کل کو جب آپ نے کام کرنا تھا تب آپ کہاں تھے. ہاں, جب سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی اس وقت آپ کہاں سو رہے تھے. اور آپ نے ابھی جو اداروں کی بات کی ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اداروں کا یہ کام رہ گیا ہے کہ الرٹ جاری کر دیں اور ایک خبر دے دیں کہ اتنے ہزار اتنی لاکھ گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں اور آپ جو ہے نہ آئیں, لیکن ان کو روکنا نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. سائنٹیفک آپ دیکھ لیں کہ اتنا کچھ اب آ گیا ہے کہ آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ اگر برف باری ہو رہی ہے, موسم خراب ہو رہا ہے تو کس حد تک جائے گا, ہم نے کیسے سیاحوں کو روکنا ہے اور اپنے انتظامات کرنے ہیں. بالکل شکیل, دیکھیے نا اب یہ مجھے اس میں جو نظر آ رہا ہے, اس میں ایک طرف تو اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے, کیونکہ اسلام آباد سے پنڈی اسلام آباد کی طرف سے بہت زیادہ یہاں سے سیاح جاتے ہیں. پھر حکومت پنجاب, کیونکہ مری جو ہے وہ حکومت پنجاب کی اس میں ہے, کنٹرول میں. پھر خیبر پختونخوا سے جو راستے آ کے جڑتے ہیں, ساری گلیات وہاں پہ ہیں. تو یہ 3 مختلف انتظامیہ ہیں, ان میں اتنی بھی کوارڈینیشن نہیں ہے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ وہاں پہ کس طرح کی صورتحال بن رہی ہے. مجھے بتائیں, اگر اس کو ہم ایک مجرمانہ غفلت نہ کہیں, میں تو کہوں گا کہ یہ جرم ہوا ہے, حکومت نے جرم کیا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں شکیل؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. صاحب اس میں ہم مثال دے سکتے ہیں کہ جب کووڈ کی صورتحال تھی تو مری میں سیاسی مقام سارا بند کر دیا گیا تھا, تو باقاعدہ طور پر اسلام آباد کی دور جہاں ختم ہوتی تھی وہاں پر راولپنڈی کے ٹریفک وارڈن اور اسلام آباد پولیس کے اہلکار باقاعدہ تعینات تھے, جو کہ سوائے مقامی افراد کے کسی کو بھی داخل نہیں ہونے دیتے تھے. باقاعدہ طور پر آئی ڈی کارڈ چیک ہوتے تھے اور وہاں روزانہ ہزاروں افراد کو واپس بھجوایا جاتا تھا کہ آپ وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں. لیکن اس صورتحال میں جب شدید برف باری کا فورکاسٹ بھی تھی, اطلاعات بھی تھی اور ریکارڈ بھی تھا, تو پھر ایسے الزامات کیوں نہیں کیے گئے کہ لوگوں کو یہاں پر روکا جائے. لیکن جب اس میں ہمارے سے ہماری حکام سے بات ہوئی ہے تو وہ کہیں کہنا تھا کہ اگر ہم جو مختلف شہروں سے آئے ہوئے سیاح فیملیز ہیں ان کو روکتے ہیں تو پھر وہاں پر وہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کووڈ کے وقت بھی یہ صورتحال تھی کہ لوگ پھر کمال ہو گیا ویسے شکیل یہ کہ حکومت کا یہ کہنا کہ جی ہم اس لیے نہیں روک پائے کیونکہ جھگڑے, یعنی حکومت کا یہ کام ہے. یہ اس طرح کا بیان سن کے جو ہے میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ حکومتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ اقدامات اس لیے نہیں اٹھا رہے کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ آگے سے لوگ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑا کریں گے. کیونکہ یہ تو ایک چند افسران کی اپنی اسٹیٹمنٹ ہے, آفیشیل تو انہوں نے جاری نہیں کی ہے, لیکن یہ ان کا موقف سامنے آیا ہے. اور پہلے بھی جب کووڈ کی صورتحال تھی تو یہی موقف تھا کہ ہم اگر لوگوں کو روکتے بھی ہیں تو وہ لوگ پولیس سے جھگڑے کرتے ہیں, خاص طور پر جن کے ساتھ فیملیز ہوں تو وہ زبردستی جانے کی کوشش کرتے ہیں, پارچے کرواتے ہیں, ٹیلیفون کراتے ہیں حکام سے. تو وہ اب بھی صورتحال اس لیے ایسی نہیں بنائی گئی. لیکن بات پھر وہ آ جاتی ہے کہ کچھ نہ کسی حد تک مری کے اندر جہاں پنجاب حکومت ہے اس کو ایسے الزامات کرنے چاہیے تھے کہ اگر آپ لوگوں کو روک نہیں رہے ہیں تو کم سے کم سڑکوں کی فوری طور پر
صفائی یعنی کہ برف کو ہٹانے کے انتظامات ایسے ہونے چاہیے تھے, مشینری ایسے ایسے مقامات پر ہوتی. اب تو صورتحال ایسی نظر آ رہی ہے کہ راستے بند ہیں, برف باری کی وجہ سے سڑکیں بند ہیں یا ٹریفک ہے وہاں پر, تو وہاں پر ہیوی مشینری کا پہنچانا بھی دشوار گزار نظر آ رہا ہے. ابھی تک وہاں سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ متعدد مقامات پر برف باری سے گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں برف میں, اور وہ جب تک ان کی گاڑیوں پر ٹائروں پہ چین نہیں لگائیں گے وہ گاڑی وہاں سے نکل نہیں سکتی, اور جہاں پھر حکام ریسکیو حکام وہاں تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے کہ راستہ برف پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھانا. یہ اس وقت شدید صورتحال بن چکی ہے کہ ہیوی مشینری تو خالی بھجوائی جا رہی ہے, لیکن وہ جگہ پر کب پہنچے گی اور کب وہ ریسکیو کام شروع ہوگا, اور اس وقت تک وہ فیملی جو گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے 24 گھنٹے سے یا 1 دن سے, ان کی حالت کیا ہے یہ ابھی تک حکام اس حالت سے لائی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شکیل قرار صاحب. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد. فاض صاحب, حکومتی بے حسی اور مس کیلکولیشن کی آپ انتہا دیکھیں کہ 2 دن پہلے حکومتی ترجمان فواد چودھری صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں, خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں, ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کی کرائے کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں, سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدن میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے. یہ 2 دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کی ہے. اب دیکھیے نا, یہ اس سے آپ کو کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. کوئی پریپریشن نہیں تھی, کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی دیگر جو صوبائی انتظامیہ ہیں ان سے کوارڈینیشن نہیں تھی. اگر محکمہ موسمیات کچھ الرٹس دے رہا ہے, کچھ آپ کو خبریں دے رہا ہے, تو کوئی اس کو سننے میں تیار نہیں ہے. یہ وہی چیز ہے جو آج میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ جب آپ اپنی سیاسی مفادات کو بالکل اتنی زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے. یعنی ہر چیز پہ آپ نے اچھلے کہنا جی ہم نے بڑا مارکا مارا ہے, آپ یہ نہیں دیکھ رہے. وقاص مجھے بتائیں, یہ جو ایک گورننس ہے, ملک چلانا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے. یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں, یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے, اس کو دیمک چاٹ رہا ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ایک نظام کو دیمک چاٹتا ہے تو یہ ہوتا ہے. یہ چاہے آپ کے بیوروکریٹس ہوں, چاہے یہ آپ کے پولیس والے ہوں, چاہے آپ کے یہ تمام گورنمنٹ کے میں کام کرنے والے لوگ جو یہ فیصلہ ساز ہیں یہ لوگ ہوں, چاہے آپ کے سیاستدان ہوں, اگر وہ یہ بالکل بنیادی چیز نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو روز ہمارے جو یہ بڑی بڑی باتیں کر کے بڑکے مار مار کے جو ہمارے کان سن کے ہمارے کان پک گئے, اس کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں آج کے بعد اس وقت حکومت جو ہے اس کی بجائے کہ یہ اس طرح کے بیانات دے کہ ہم جو ہیں وہ اب جو ہیں بڑی کو توپ چلا رہے ہیں, کوئی ندامت کا اظہار کچھ نہیں, کوئی آپ کو بالکل ہائیسٹ لیول سے کسی نے آ کے کچھ کہا, پرائم منسٹر نے کوئی اس طریقے سے بیان دیا. ایک بے حسی کا عالم ہے جو میں یعنی بحیثیت پاکستانی وقاص میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا. دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں پھنس گئیں, جو شکیل صاحب ہمیں بتا رہے تھے, یہ جو ادارے ہیں ان کا کام کیا؟ ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے کنٹینجنسی پلاننگ کرنی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. ہر صورتحال کو بھائی 12 مہینے میں اگر 3 مہینے کی سردیاں آ رہی ہیں تو آپ باقی 9 مہینے آپ مکھیاں مار رہے ہیں. آپ کا کام ہی ہے. اور میں آپ ان کے بجٹس اگر دیکھیں نا تو کروڑوں اربوں روپے جو ہے یہ کھاتے ہیں سارے, اس سے اپنے دفتر ٹھیک کرانے, اپنی نئی گاڑیاں لینی, ہر طرح کے لوازمات جو ہیں وہ لینے, ان کو ہڑپ کرنا, لیکن جس کام کے لیے ان کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ نہیں کرنا. مجھے بتائیں کنٹینجنسی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ نے ہر طرح کی صورتحال کو ویژولائز کرنا ہوتا ہے. بالکل, کہ یہ اگر صورتحال بنے گی تو ہم کیا کریں گے, پھر اس کی پلاننگ ہوتی ہے. اس پلاننگ کے مطابق پھر آپ وسائل مختص کرتے ہیں, پھر اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں. اب برف میں پھنسنا تو بالکل ایک obvious سی چیز ہے نا جی, یعنی یہ تو ہر سال برف گرنی ہے اور یہ پرابلم ہونا ہے. اگر اس کی تیاری بھی نہیں کی ہوئی ان اداروں نے اور ان حکومتوں نے اور انتظامیہ نے تو پھر یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے سر. ایک تو ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا, ایک ہوتا ہے ذمہ داری لینا. یہاں پہ تو دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی نا. کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے, کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اور میکسیمم کیا ہوگا, جو پہلے ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں کے اے سی کو فارغ کر دیں گے, ڈی سی کو چینج کر دیں گے, ٹرانسفر کر دیں گے. اس سے بڑھ کے تو ہمیں آج تک کچھ نظر نہیں آ رہا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ بالکل ہوگا. اور اس میں حکومتوں کا تو قصور ہے ہی ہے.
یہ ہم سب کا بھی ہے، ہم شور نہیں مچاتے. ہم آج بھی ابھی دیکھیں، اگر آپ کوریج دیکھیں تو بار بار ہم انہی لوگوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بیانات جو ہیں ہم بار بار چلائی جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا، وزیر داخلہ نے فلانا کہہ دیا، انہوں نے یہ بڑک مار دی، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا. بھائی ان سے پوچھو کہ یہاں تک نوبت آئی کیوں؟ بالکل. یہ میڈیا، ہمارا میڈیا کا بھی پرابلم ہے وقاص. ہمارے ہاں ان پروفیشنلزم کا یہ حال ہو گیا. اور آج مجھے معاف کیجیے گا، مجھے آج کہنے دیں کیونکہ یہ واقعی میں بہت زیادہ افسردہ ہوں. آج ہمارے میڈیا کا بھی ان پروفیشنلزم کا یہ حال ہے کہ کوئی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتا کہ یہ واقعہ جب اس طرح بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے تو آپ نے کون سے سوال کرنے ہیں اور کس طرح کی کوریج کرنی ہے اور کون سے جو اس کے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے. اگر بریکنگ نیوز چلانی ہے تو کن باتوں میں چلانی ہے. اگر آپ بار بار وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ وہ جو کوشش کر رہے ہیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ہم میڈیا والے ان کو وہ پردہ دے رہے ہیں. یہ لے پردہ، یہ ہماری جو بریکنگ نیوز کا پھٹا چل رہا ہے، یہ آپ کا پردہ ہے، یہ ڈال لیں اپنے اوپر. اس کی بجائے کہ آج انویسٹیگیٹو ہماری جو کوریج ہے وہ ایسی ہو کہ آپ جا کے پوچھیں کہ یہ سانحہ پیش کیوں آیا، کون ذمہ دار تھا، کیا ہو سکتا تھا. اور آج تو یہ خبر ہے، کل یہ خبر نہیں رہے گی، اور کیونکہ خبر نہیں رہے گی تو ان پہ دباؤ ختم ہو جائے گا. اور جب دباؤ ختم ہوگا تو وہ اپنی انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، جو جرم کیا ہے، اس کو یہ پس پردہ کر دیں گے اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی اور ہر شخص دوسرے کو بچائے گا اور پھر پورا سال گزر جائے گا اور اگلے سال پھر یہ ہوگا. یہ جو آپ میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان پروفیشنلزم ہے یا وہ اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے؟ ان کے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، 1-2 گھنٹے اس پہ بریکنگ چلائیں گے اور اس کور پوائنٹ کو وہ ڈسکس نہیں کریں گے جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں. یہی ان پروفیشنلزم ہے. آج ہمارے ہاں جو میڈیا کا حال ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوریج میں خود بہہ جاتے ہیں. نیوز رومز میں لوگ اتنے مصروف ہیں چیزوں کو کرنے میں کہ کوئی سوچ نہیں رہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی گہرائی میں کون جائے گا. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اب ہم میڈیا پہ تھوڑا زیادہ چلے گئے، میں واپس آنا چاہوں گا لیکن بہرحال آخری بات کر دیتے ہیں. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم بریکنگ نیوز چلائی جا رہے ہیں، جو ہم نان سٹاپ کوریج کر رہے ہیں، اس ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح بتاؤ جی مری میں کیا ہو رہا ہے، جو مرضی کسی کو بھی آپ فون پہ لے لو، کوئی ویژول آ رہا ہے وہ چلا دو، کوئی بیان آ رہا ہے وہ چلا دو. اب وہ میڈیا وہ بن گیا ہے پلیٹ فارم، اور اس پہ کیونکہ آپ خود نہیں سوچ رہے، آپ خود اس کوریج کو ڈرائیو نہیں کر رہے، تو جو آپ کے اوپر انفارمیشن پھینکی جا رہا ہے اس کو چلائی جا رہے ہیں، اس کو آپ آگے کر رہے ہیں. اب حکومت کا آج جو شخص حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ چاہے گا کہ ملبہ میرے اوپر نہ آئے. اب وہ آپ کو میڈیا کو وہ ہر طرح کی آل فال قسم کی چیزیں آپ کے اوپر ڈالتا جائے گا. آپ کیونکہ سوچ نہیں رہے، آپ چلائی جائیں گے بغیر سوچے، بغیر سمجھے کہ یہ جو آپ ان کے بیانات کو اچھالی جا رہے ہیں اس سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جن کے ساتھ حکومت پہلے ہی زیادتی کر چکی ہے. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب دوسروں پہ ڈالتے جائیں گے اور معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اب محکمہ موسمیات یہ کہہ رہے ہیں مری کی سچویشن کے حوالے سے کہ لوگ برف باری کی وجہ سے وہاں پہ ہلاکتیں نہیں ہوئی، یہ صرف ٹریفک اور جو ایک وہ بن گیا تھا وہاں پہ جو ہے زیادہ ٹریفک جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ رش ہو گیا تھا، اس وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. تو ادارے دوسرے اداروں پہ ذمہ داری ڈالتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو سرکاری نظام ہے اس میں جو یہ یعنی کہ اس طرح کی کمزوریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایک دوسرے پہ الزام ڈالنا اور پھر کوئی ان کا احتساب نہیں کرتا. کون احتساب کرے جب سرکار خود اس میں انوالوڈ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کے پی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے جو لوگ یہاں پہ ذمہ دار ہیں وہ. آج کون کس کا احتساب کرے گا؟ احتساب کا جب ہم روتے ہیں وکاس کے، آپ نے احتساب پہ جب آپ ایک سیاسی لبادہ چڑھاتے ہیں اور آپ اس کا ستیہ ناش کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سیاسی بنیادوں پہ احتساب کریں گے اور میرٹ پہ نہیں کریں گے تو پھر اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اعتماد ختم ہو چکا ہے، اب ان کا حکومت کا احتساب حکومت خود کرے گی.
فاض صاحب، حکومتی بے حسی اور مس کیلکولیشن کی آپ انتہا دیکھیں کہ 2 دن پہلے حکومتی ترجمان فواد چودھری صاحب یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ مری میں 1 لاکھ کے قریب گاڑیاں داخل ہو چکی ہیں، ہوٹلوں اور اقامت گاہوں کی کرائے کئی گنا اوپر چلے گئے ہیں، سیاحت میں یہ اضافہ عام آدمی کی خوشحالی اور آمدن میں اضافے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ 2 دن پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اب دیکھیے نا، یہ اس سے آپ کو کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے، کوئی پریپریشن نہیں تھی، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی دیگر جو صوبائی انتظامیہ ہے ان سے کوارڈینیشن نہیں تھی۔ اگر محکمہ موسمیات کچھ الرٹس دے رہا ہے، کچھ آپ کو خبریں دے رہا ہے، تو کوئی اس کو سننے میں تیار نہیں ہے۔ یہ وہی چیز ہے جو آج میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ جب آپ اپنی سیاسی مفادات کو بالکل اتنی زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ وہ ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے، یعنی ہر چیز پہ آپ نے اچھل لے کہنا جی ہم نے بڑا مارکا مارا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے۔ وقاص مجھے بتائیں، یہ جو ایک گورننس ہے، ملک چلانا کوئی بچوں کا کام نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو گورنمنٹ کے سسٹمز ہیں، یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا سسٹم جو ہے وہ بریک ڈاؤن کر رہا ہے، اس کو دیمک چاٹ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جب ایک نظام کو دیمک چاٹتا ہے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ چاہے آپ کے بیوروکریٹس ہوں، چاہے یہ آپ کے پولیس والے ہوں، چاہے آپ کے یہ تمام گورنمنٹ کے میں کام کرنے والے لوگ جو یہ فیصلہ ساز ہیں یہ لوگ ہوں، چاہے آپ کے سیاستدان ہوں، اگر وہ یہ بالکل بنیادی چیز نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو روز ہمارے جو یہ بڑی بڑی باتیں کر کے بڑکے مار مار کے جو ہمارے کان سن کے ہمارے کان پک گئے، اس کا کیا فائدہ؟ مجھے بتائیں، آج کے بعد اس وقت حکومت جو ہے اس کی بجائے کہ یہ اس طرح کے بیانات دے کہ ہم جو ہیں وہ اب جو ہے ہم بڑی کو توپ چلا رہے ہیں، کوئی ندامت کا اظہار کچھ نہیں، کوئی آپ کو بالکل ہائیسٹ لیول سے کسی نے آ کے کچھ کہا، پرائم منسٹر نے کوئی اس طریقے سے بیان دیا۔ ایک بے حسی کا عالم ہے جو میں یعنی بحیثیت پاکستانی وقاص میں بیان نہیں کر سکتا کہ آج مجھے کتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ کیا کر دیا۔ دیکھیے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی گاڑیاں پھنس گئیں، جو شکیل صاحب ہمیں بتا رہے تھے، یہ جو ادارے ہیں ان کا کام کیا؟ ان کا کام ہی یہ ہے کہ انہوں نے کنٹینجنسی پلاننگ کرنی ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر صورتحال کو بھائی 12 مہینے میں اگر 3 مہینے کی سردیاں آ رہی ہیں تو آپ باقی 9 مہینے آپ مکھیاں مار رہے ہیں۔ آپ کا کام ہی ہے، اور میں آپ ان کے بجٹس اگر دیکھیں نا تو کروڑوں اربوں روپے جو ہے یہ کھاتے ہیں سارے، اس سے اپنے دفتر ٹھیک کرانے، اپنی نئی گاڑیاں لینی، ہر طرح کے لوازمات جو ہیں وہ لینے، ان کو ہڑپ کرنا، لیکن جس کام کے لیے ان کو یہ پیسے دیے جا رہے ہیں وہ نہیں کرنا۔ مجھے بتائیں کنٹینجنسی پلاننگ کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ نے ہر طرح کی صورتحال کو ویژولائز کرنا ہوتا ہے، بالکل، کہ یہ اگر صورتحال بنے گی تو ہم کیا کریں گے، پھر اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے مطابق پھر آپ وسائل مختص کرتے ہیں، پھر اپنے لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ اب برف میں پھنسنا تو بالکل ایک obvious سی چیز ہے نا جی، یعنی یہ تو ہر سال برف گرنی ہے اور یہ پرابلم ہونا ہے۔ اگر اس کی تیاری بھی نہیں کی ہوئی ان اداروں نے اور ان حکومتوں نے اور انتظامیہ نے، تو پھر یہ کام کیا کر رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے سر۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا احساس ہونا، ایک ہوتا ہے ذمہ داری لینا۔ یہاں پہ تو دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی نا، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور میکسیمم کیا ہوگا، جو پہلے ایسے واقعات ہوتے ہیں وہاں کے اے سی کو فارغ کر دیں گے، ڈی سی کو چینج کر دیں گے، ٹرانسفر کر دیں گے، اس سے بڑھ کے تو ہمیں آج تک کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بالکل ہوگا، اور اس میں حکومتوں کا تو قصور ہے ہی ہے۔ یہ ہم سب کا بھی، ہم شور نہیں مچاتے۔ ہم آج بھی ابھی دیکھیں، اگر آپ کوریج دیکھیں تو بار بار ہم انہی لوگوں کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بیانات جو ہیں بار بار چلائی جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یہ کہہ دیا، وزیر داخلہ نے فلانا کہہ دیا، انہوں نے یہ بڑک مار دی، انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا۔ بھائی ان سے پوچھو کہ یہاں تک نوبت آئی کیوں؟ بالکل، یہ میڈیا، ہمارا میڈیا کا بھی پرابلم ہے وقاص۔ ہمارے ہاں ان پروفیشنلزم کا یہ حال ہو گیا، اور آج مجھے معاف کیجیے گا، مجھے آج کہنے دیں کیونکہ یہ واقعی میں بہت زیادہ افسردہ ہوں۔ آج ہمارے میڈیا کا بھی ان پروفیشنلزم کا یہ حال ہے کہ کوئی بیٹھ کر یہ نہیں سوچتا کہ یہ واقعہ جب اس طرح بڑا خوفناک واقعہ ہوا ہے تو آپ نے کون سے سوال کرنے ہیں اور کس طرح کی کوریج کرنی ہے اور کون سے جو اس کے پہلو ہیں ان کو اجاگر کرنا ہے۔ اگر بریکنگ نیوز چلانی ہے تو کن باتوں میں چلانی ہے؟ اگر آپ بار بار وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کی بریکنگ نیوز چلا رہے ہیں تو آپ بھی اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ
وہ جو کوشش کر رہے ہیں اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، ہم میڈیا والے ان کو وہ پردہ دے رہے ہیں. یہ لے پردہ، یہ ہماری جو بریکنگ نیوز کا پھٹا چل رہا ہے، یہ آپ کا پردہ ہے، یہ ڈال لیں اپنے اوپر. اس کی بجائے کہ آج انویسٹیگیٹو ہماری جو کوریج ہے وہ ایسی ہو کہ آپ جا کے پوچھیں کہ یہ سانحہ پیش کیوں آیا، کون ذمہ دار تھا، کیا ہو سکتا تھا. اور آج تو یہ خبر ہے، کل یہ خبر نہیں رہے گی، اور کیونکہ خبر نہیں رہے گی تو ان پہ دباؤ ختم ہو جائے گا. اور جب دباؤ ختم ہوگا تو وہ اپنی انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، جو جرم کیا ہے، اس کو یہ پس پردہ کر دیں گے اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اور ہر شخص دوسرے کو بچائے گا، اور پھر پورا سال گزر جائے گا اور اگلے سال پھر یہ ہوگا. یہ جو آپ میڈیا کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ ان پروفیشنلزم ہے، یا وہ اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہ رہے؟ ان کے نزدیک یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، 1-2 گھنٹے اس پہ بریکنگ چلائیں گے اور اس کور پوائنٹ کو وہ ڈسکس نہیں کریں گے جس کی آپ ابھی بات کر رہے ہیں. یہی ان پروفیشنلزم ہے. آج ہمارے ہاں جو میڈیا کا حال ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوریج میں خود بہہ جاتے ہیں. نیوز رومز میں لوگ اتنے مصروف ہیں چیزوں کو کرنے میں کہ کوئی سوچ نہیں رہا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی گہرائی میں کون جائے گا. اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اب ہم میڈیا پہ تھوڑا زیادہ چلے گئے، میں واپس آنا چاہوں گا، لیکن بہرحال آخری بات کر دیتے ہیں. ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہم بریکنگ نیوز چلائی جا رہے ہیں، جو ہم نان سٹاپ کوریج کر رہے ہیں، اس ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح بتاؤ جی مری میں کیا ہو رہا ہے، جو مرضی کسی کو بھی آپ فون پہ لے لو، کوئی ویژول آ رہا ہے وہ چلا دو، کوئی بیان آ رہا ہے وہ چلا دو. اب وہ میڈیا وہ بن گیا ہے پلیٹ فارم، اور اس پہ کیونکہ آپ خود نہیں سوچ رہے، آپ خود اس کوریج کو ڈرائیو نہیں کر رہے، تو جو آپ کے اوپر انفارمیشن پھینکی جا رہا ہے اس کو چلائی جا رہے ہیں، اس کو آپ آگے کر رہے ہیں. اب حکومت کا آج جو شخص حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ چاہے گا کہ ملبہ میرے اوپر نہ آئے. اب وہ آپ کو میڈیا کو وہ ہر طرح کی آل فال قسم کی چیزیں آپ کے اوپر ڈالتا جائے گا. آپ کیونکہ سوچ نہیں رہے، آپ چلائی جائیں گے بغیر سوچے، بغیر سمجھے کہ یہ جو آپ ان کے بیانات کو اچھالی جا رہے ہیں، اس سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جن کے ساتھ حکومت پہلے ہی زیادتی کر چکی ہے. اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ جب دوسروں پہ ڈالتے جائیں گے اور معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. جس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اب محکمہ موسمیات یہ کہہ رہے ہیں مری کی سچویشن کے حوالے سے کہ لوگ برف باری کی وجہ سے وہاں پہ ہلاکتیں نہیں ہوئی، یہ صرف ٹریفک اور جو ایک وہ بن گیا تھا وہاں پہ جو ہے زیادہ ٹریفک جانے کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے وہ رش ہو گیا تھا، اس وجہ سے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں. تو ادارے دوسرے اداروں پہ ذمہ داری ڈالتے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو سرکاری نظام ہے اس میں جو یہ یعنی کہ اس طرح کی کمزوریاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ایک دوسرے پہ الزام ڈالنا، اور پھر کوئی ان کا احتساب نہیں کرتا. کون احتساب کرے جب سرکار خود اس میں انوالوڈ ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، چاہے وہ وزراء ہوں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو، چاہے وہ کے پی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے جو لوگ یہاں پہ ذمہ دار ہیں وہ. آج کون کس کا احتساب کرے گا؟ احتساب کا جب ہم روتے ہیں وکاس کے، آپ نے احتساب پہ جب آپ ایک سیاسی لبادہ چڑھاتے ہیں اور آپ اس کا ستیہ ناش کرتے ہیں، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جب آپ سیاسی بنیادوں پہ احتساب کریں گے اور میرٹ پہ نہیں کریں گے تو پھر اس پہ لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا. اعتماد ختم ہو چکا ہے. اب ان کا حکومت کا احتساب حکومت خود کرے گی. حکومت جو انتظامیہ ہے، یہ تو بڑا آسان ہے کہ جی 3 لوگوں کو ٹرانسفر کر دیا، 2 لوگوں کو معطل کر دیا، یہ تو بڑا آسان کام ہے. لیکن اصل کام تو یہ ہے دیکھنا کہ یہ ہوا کیوں، اس کی گہرائی تک جانا، اس کی تہ تک پہنچنا، اور پھر وہ جو سسٹم کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنا. اصل تو حکمرانی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو کمپٹنس چاہیے، اس کے لیے آپ کو انڈرسٹینڈنگ چاہیے، اس کے لیے آپ کو ایک بڑا دل چاہیے. اصل میں وہ بڑا دل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب تو ہر بندہ کہ میری جان بچ جائے کسی طریقے سے، اور وہ 16 20 22 لوگ جو ٹھٹر کر مر گئے، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں ان کی فیملی سے کون جواب دے گا. اب دیکھیے گا آپ یہ کہ وہ پروسیس انفارچونیٹلی، اور میں آئی وش کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غلط، لیکن ایک بار پھر یہ جیسی تھوڑا سا یہ ہیڈ لائنوں سے چیزیں ہٹیں گی نا، تو پھر وہ پروسیس شروع ہو جائے گا. ایسا ہی بچاؤ، ہاں، ادھر انگلی جو ہے وہ پوائنٹ کرو، اس پہ الزام دو، فلانا موت، پھر ہیڈ لائن پتہ ہے کہ چلنی شروع ہوگی، 4 لوگ معطل ہو گئے جی،
جی بالکل ایسے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے پہلے اس کو ادھر کر دیا, اس نے اس کو جو ہے وہ ہٹا کے ادھر, بس یہ 2-4 دن یہ اس کو خوب اچھالا جائے گا. اور ہم ماشاءاللہ میڈیا میں جو بیٹھے ہیں, ہم نے سوچنا تو ہے نہیں, ہم اس کو ایسے اچھالیں گے جیسے ہمارے لیے بہت بڑی خبر ہے. اس اچھالنے سے ہم ان لوگوں کے اوپر سے وہ ذمہ داری جو ہے وہ ہٹا دیں گے, اور لوگوں کے ذہنوں میں اب ڈال دیں گے کہ دیکھیں جی حکومت نے کر تو لیا, 4 بندوں کو فارغ کر دیا, بس ٹھیک ہے نا, بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک پورا کا پورا جو ایک نظام ہے جس میں ہم شامل ہیں, میں کہوں گا کہ ہم سب ذمہ دار ہیں جو یہ اتنا بڑا سانحہ ہے. اچھا, ابھی جیسے آپ کی بات سے مجھے یہ لگا ہے کہ گورنمنٹ جو بھی آتی ہے ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پاؤں کیسے پکے کرنے ہیں اگلے 5 سال کے لیے یا اس سے اگلے ٹینیور کے لیے. جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں جیسے سیوک سینس ہے, ان کو لگتا ہے کہ اگر یہ اس پہ ہم فوکس کرنا شروع کر دیں گے کہ تو شاید ہمارے اور بہت سے سیاسی معاملات جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ رہ جائیں گے, تو ہم اتنے مضبوط نہیں ہو سکیں گے. تو سیوک سینس بنیادی طور پہ جو ہے نا کبھی بھی فوکس نظر نہیں آیا. تو اس میں عوام بھی کس حد تک قصوروار ہے, اور حکمران تو ہم ڈسکس کر ہی رہے ہیں کہ بیسک ریسپانسبلٹی تو ہونی کی ہے. دیکھیے عوام کا, جب آپ نے, حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ حکومت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ نے وہ تمام تر کام کرنے ہیں جس سے آپ لوگوں کو, عوام کی جان و مال کا تحفظ کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ نے کہنا کہ جی دیکھیے عوام نہیں مان رہے تو ہم کیا کریں, تو بھائی پھر آپ حکومت پھر گھر جائیں. ہاں, آپ چھوڑ دیں, پھر عوام کو چلنے دیں جیسے چل رہی ہے. حکومت کا کیا کام ہے؟ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پرابلم ہو رہا ہے, بند کر دیں راستے. بولے ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے بھائی, اگر ایک جگہ ہے جو خطرناک ہے جہاں پہ آپ نہیں جا سکتے, حکومت بند کرے, ختم بات. یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف اور صرف شیئر انکمپٹنس ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے جان کے تھوڑی کسی نے کیا, یہ انکمپٹنس ہے جو ہم بار بار سال سے جب لگے ہوئے ہیں کہ نااہلی ملک چلانے کا, جب آپ کو بیسک آئیڈیا نہ ہو, جب آپ سے سرکاری نظام نہ چل رہا ہو, جب آپ سے پوری انتظامیہ جو ہے اس کو آپ اس طریقے سے مینج نہیں کر پا رہے جیسے ہونا چاہیے, تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ بریک ڈاؤن ہے نا. بریک ڈاؤن آف گورننس کیا ہے؟ یہی تو ہے. اس سے بڑا بریک ڈاؤن آف گورننس کیا ہو سکتا ہے کہ 20 لوگ یا 21 لوگ یا 22 لوگ آپ کے دارالحکومت سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر رات کو ٹھٹر کر مر جائیں, گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے. اس سے بڑا بریک ڈاؤن آف گورننس کسی ملک میں ہو سکتا ہے؟ آج اس کا کوئی ایڈمٹ کرے گا؟ آج کوئی کہے گا؟ یہ اتنا بڑا سانحہ ہے. دیکھیے سانحہ صرف نمبر آف کیجولٹی سے میجر نہیں ہوتا, وہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہر جان قیمتی ہے, لیکن یہ مکمل طور پر اوائڈبل تھا. لیکن سانحہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاز کریش ہو گیا. جی باہر کے ممالک میں تو وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا, کچھ چینلز پہ بڑی زبردست ڈاکیومنٹریز بھی آتی ہیں, ایئر کریش انویسٹیگیشنز, وہ اس معاملے کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ وہ کیا ہوا, چاہے اس میں سال لگ جائے یا 2 سال لگ جائیں, کیونکہ انہوں نے پھر وہ جو غلطیاں ان کو فکس کرنا ہے. تو وہ یہ تو اوائڈبل تھا. یہ تو اگر گورنمنٹ اپنا کام کرتی, اگر حکومت وقت اور انتظامیہ جو ہے وہ تمام اقدامات اٹھاتی جن کو اٹھانا اس میں فرض ہے اور اس کا کام ہے, اگر وہ کرتے تو آج یہ ہلاکتیں نہ ہوتی. تو یہ بریک ڈاؤن آف گورننس ہے. ٹھیک ہے, اگر مطلب آخری 2-3 منٹ ہیں, اگر اس میں ہم بریک ڈاؤن کریں چیزوں کو, تو فوری ویسے امکان تو نظر نہیں آ رہا کہ گورنمنٹ اس پہ بیٹھے گی اور اس کو پن پوائنٹ کرے گی, تو فوری طور پہ کس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے گورنمنٹ کو تاکہ اس قسم کے کرائسس سے, اب دیکھیں نا یہ آپ بتا رہے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے اسلام آباد سے, اگر یہی سانحہ کوئٹہ کے کسی دور دراز علاقے میں ہو تو وہاں پہ سچویشن تو اس سے بھی ڈبل ہو سکتی ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہمیں جو ہے وہ حکومت کو آ کر اور اس بات کو پبلک کرنا پڑے گا کہ یہ کس کی ذمہ داری تھی کہ یہ بتائے کہ صورتحال, موسم کی صورتحال کدھر جا رہی ہے, وہ رپورٹ کس کس کے پاس گئی, کس کس نے اس کو اکنالج کیا, اس کے بعد کس کس نے اس کی اسیسمنٹ کی, کسی نے یہ مشاورت کی یا کوئی میٹنگ کی کہ یہ صورتحال خراب ہونے جا رہی ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیا اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختونخوا کے درمیان کوئی کنسلٹیشن ہوئی, کس لیول پہ جو ہے وہ اس معاملے کو پہلے سے اٹھایا گیا, اور جب معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو اس وقت فوری طور پر اقدامات کیوں نہیں کیے گئے. یہ اوپر سے نیچے تک
یہ ذمہ داری جو ہے وہ ایسرٹین آپ کو کرنی پڑے گی. اور میں جب اوپر سے بات کر رہا ہوں تو بالکل اوپر سے, کیونکہ 21-22 لوگوں کی جو جانیں گئی ہیں, اس کا ذمہ دار جو ہے وہ کسی نہ کسی کو ہمیں ٹھہرانا ہے. اور اس کے بعد ذمہ داری کے بعد حکومت نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اب ان تمام معاملات کو فکس کرنے کے لیے وہ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ فہد صاحب. اب سچویشن یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سچویشن کو ڈیل کیسے کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ اس سانے کے بعد اگلے سانے کا انتظار نہیں کرنا, بلکہ اس سانے کے بعد جہاں جہاں لوپ ہولز ہیں ان کو ہم نے کیسے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.